जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे नुसरत साहिबा से। नुसरत साहिबा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को जो है वो ज़मानत बआसानी मिल जाती है और अब अपोजिशन जो है वो तनकीद कर रही है कि खान साहब जो हैं वो लाडले हैं, वो पहले भी किसी और के लाडले थे और अब भी किसी और के लाडले हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या जवाब दूं इस बात का, मुझे जी बताइए। वो लाडले हैं जिनकी हुकूमत गिरा दी गई रात को, वो लाडले हैं जो चलती हुई हुकूमत को गिरा के उनको कहाँ फेंक दिया गया उठा के। उनके जी तमाम लोग किस तरह दरबदर हुए उस हुकूमत के हटने के बाद से। आप ये देखिए, लाडले की बात कहाँ फिट होती है? क्या अदालतें अगर उन्हें वो दे रही हैं फॉर ग्रांटेड, आप कह रहे हैं कि आप ये समझ लें कि जैसे उनको किसी चीज में बेल है तो वो बेल मिल जा रही है, या उनकी प्रोटेक्शन बेल हो रही है, या कुछ जी और हो रहा है, तो ये हक नहीं है क्या उनका? उन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है जिसके लिए 96 उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है? मैं आपको बताऊं 1976 में क्या हुआ था। जी ये हाशमी साहब हैं मुल्तान वाले, जावेद हाशमी, और ये शुजात चौधरी जहूर इलाही, इनके ऊपर तकरीबन 100 से ज्यादा इसी तरह एफआईआर दर्ज हो गई। तो अदालत ने कहा इन तमाम एफआईआर में आपको बेल दी जाती है और इसके बाद भी जितनी एफआईआर दर्ज होगी उस पर भी आपकी बेल है। तो ये लगता है अब इस तरह बिल्कुल खान साहब के साथ होने वाला है कि कोई चीज, कोई जुर्म, कोई ऐसी चीज उसने की हो तो उसके ऊपर मुकदमे हो। एक ही तरह की चीज कभी बलूचिस्तान में हो जाती है, कभी पेशावर में हो जाती है, कभी इस्लामाबाद में हो जाती है, कभी लाहौर में हो जाती है। और क्या है जी, कोई ऐसी उस पर खास बात नहीं है कि इस तरह की चीजें, जिस तरह भी मैंने तोशाखाना की बात की थी, इस तरह के हजारों लेकिन मरीम नवाज साहिबा तो ये भी कहती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो है वो पाबंदी लगा देनी चाहिए। जी जाहिर है मरियम तो चाहेंगी ना भाई। वो जिनको 7 साल की सजा हुई थी वो नाअहल है, वो किस हिसाब से अपने पेपर जमा करा रही हैं, वो किस हिसाब से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही है, कोई पूछता क्यों नहीं है उनको? वो होती कौन है, किस कैपेसिटी में वो ये बात करती हैं? उनके पास कोई सियासी कैरियर है सिवाय इसके कि वो खड़े होके एक छोटा सा कमरा लेके, उसमें 1,500 बंदा भी नहीं आता, उसमें भी कोई 500-600 बंदे होते हैं, उनमें खड़े होकर तकरीर करके वो कतकी फरमाती हैं कि जी वो बहुत ही पॉपुलर है। वो बिल्कुल, उनको कोई सुनना पसंद नहीं करता, कोई देखना पसंद नहीं करता। वो जितनी मर्जी प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाए, उनकी वर्थ उनको पता है क्या है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि जी नाअहल कर देंगे नाअहल, फिर क्या होगा? इनका बाप भी तो नाअहल है, वो भी तो भागा हुआ भगोड़ा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब भी जो है वो नाअहल हो सकते हैं क्योंकि मुकदमात तो उनपे भी हैं। ये तो सब कुछ कर सकते हैं भाई। आपने इस्लामाबाद जो आए थे उसमें आपने देखा था, वो बच के जाना ही मौजूदा था। वहां से जिस तरह का बैन बनाया हुआ था इन लोगों ने, जिस तरह की चीजें की, उसमें से वापस उनका जिंदा जाना ही मौजूदा था। पीछे तो उनके आतंकवादी, मैंने आपको बताया, पूरा घर तोड़ दिया इन लोगों ने। इनका ख्याल ये था कि या तो यहीं पे कैद कर देंगे या मार देंगे, जान छूट जाएगी उनकी। वो तो उनकी पार्टी के किसी बंदे ने देखा और उसने कहा निकालो गाड़ी, निकालो, ये अदालत थी, ये तो जेल है। ये जेल भी नहीं है बल्कि ये तो मर्डर कर देंगे आपका। बिल्कुल ठीक है, सिचुएशन थी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। आपने जो मौक़िफ़ बयान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। रज़ाक साहब का रुख कर लेते। रज़ाक साहब, फवाद चौधरी का जो है वो हालिया बयान आया है कि इस वक्त मुल्की मईशत के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन ये सारी जमातें जो हैं वो बात कर रही हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। इस वक्त सस्ते आटे के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए। देखिए जी, अगर पाबंदी उन पर बनती है तो वो कोई किसी पार्टी के कहने पर या किसी शख्सियात के कहने पे तो नहीं लगेगी। तो ज़ाहिर है उसका एक प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट है वो फिर शायद अदालतों में भी जाना पड़े। और जिस तरह का भी रुख पीटीआई ने टीटीपी बनकर अपना रुख ही चेंज कर लिया है। उनके आप देखें कि उनके जो 300-400 अगवानियों का जत्था है, उन जो लेकर आए वो KPK से और सवात से, और ना जाने वो कौन कौन से इलाकों से आए, उनके तो हमें नाम भी नहीं पता। वो उनमें तो बहुत सारे तो कमांडर हैं जो बाकायदा जेल में थे, जो सदर ममलिकत ने जिन्हें उनकी सजाएं माफ़ की हैं और उन्हें जेलों से रिहा किया। अब वो सारे रूप धार गए PTI का। अब PTI को चाहिए कि वो अपनी सियासत को बचाने के लिए इन लोगों से इज़हार लाताल्लुकी करे, और जो जराइम पेशा लोग इन्होंने अपने सफ़ों में शामिल किए हैं वो इंतज़ामिया के हवाले करें। इसमें PTI का फ़ायदा होगा, इसमें PTI को आगे
آگے کیا آپ نے پہلے ٹی ایل پی کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا ہے؟ کیا پہلی بار انہیں کیا ایم کیو ایم کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا تھا بھائی؟ لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کسی کی خواہش پہ تو یہ نہیں کیا جا سکتا نا. میں بھی اس بات سے ایگری ہوں. یہ کسی کی خواہش نہیں ہے, یہ خود پی ٹی آئی کی اپنی جو پالیسیز ہیں, جو ان کی دیکھیں کہ آپ وہ یاسمین صاحبہ ہیں شاید پنجاب سے جو جن کا تعلق ہے, یاسمین, ڈاکٹر یاسمین, جی آپ دیکھیں ان کی وہ صدر مملکت سے جو ان کی گفتگو لیک ہوئی ہے, اس میں وہ صدر مملکت کو رزاق باجوہ صاحب جب سے یہ نیا سال شروع ہوا ہے سب کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, آخر معاملہ کیا ہے؟ نہیں تو ظاہر ہے انہیں خطرہ ہوگا نا, جن لوگوں نے جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اداروں کے خلاف, ملک پس پردہ حقائق کیا ہے, ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو کسی بندے کی آڈیو ویڈیو کوئی لیکس نہیں ہوتی. ہماری تو الحمدللہ محب وطن لوگ ہیں. اگر اور 13 جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں کس کی آڈیو, یہی جو ایک فتنہ گروپ ہے یہ مختلف چلاکیاں کرتے ہیں, مختلف معاملات ان کی باتیں لیک ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں عارف علوی کو, جو اس ملک کے سپریم کمانڈر ہیں, انہیں کہہ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ کو رول پلے کریں, ہمارے کارکنان کے پاس پیٹرول بم ہے, نہ جانے کس طریقے سے پولیس اہلکاروں پر حملہ وار ہو رہے ہیں, اس میں کچھ لوگ مر جائیں گے. تو میں تو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو سلام پیش کرتا ہوں, جنہیں اپنی سول انتظامیہ اور عوام کا خیال ہے. اور اس پر دیکھیں کہ میں افسوس اس بات پر ہے کہ صدر مملکت کے کان پر جوں تک نہیں ہوئی, انہوں نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا. چلیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نے اپنی روش چینج نہ کی اور اسی طرح اداروں پر, ٹرانسپورٹ پر, لوگوں پر حملے کیے اور تو مزید جو ہے وہ حالات بگڑ سکتے ہیں. حالات تو شاید نہ بگڑنے دے انتظامیہ, لیکن کم سے کم پی ٹی آئی جو ہے وہ کالعدم قرار دی جا سکتی ہے ان حرکات سے. ان فیوچر جو ہے ایسا ہو سکتا ہے اداروں پر, پاکستان کی سلامتی اداروں پر, پولیس پر, رینجرز پر جب وہ حملے کریں گے تو جواباً ان کا عبدالقیوم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. علاج نہیں ہے. عبدالقیوم صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے 15.5 ارب کا جو ہے وہ بجٹ مختص کیا ہے رمضان کے لیے کہ عوام کو جو ریلیف پیکج جو ہے وہ دیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدامات کو؟ پیکج تو اناؤنس کر دیا ہے, اب یہ جو چیزیں ہیں, جو سستا آٹا ہے جو کہ موضوع بحث ہے, یہ لوگوں کو ملتا ہوا نظر بھی آئے گا یا نہیں؟ اس کا 20% جو ہے نا وہ عوام تک پہنچے گا, باقی 80% جو ہے بیوروکریسی میں, اسٹیبلشمنٹ میں اور سیاستدانوں میں بڑھ جائے گا. جو سندھ گورنمنٹ کا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا جو فارمولہ ہے اس کے مطابق, مطلب 20% سے زیادہ گراؤنڈ پہ کوئی بھی کام ہوتا نہیں ہے. کانٹریکٹ کر لیں یا کوئی بھی ریلیف کا کام ہو, اور ریلیف کے تو بہت بڑے اسکینڈلز جو ہے نا آپ کے سامنے آئے بھی ہیں. اور گزشتہ 2 سال پہلے گندم کے بھرے ہوئے گودام, ان میں مٹی بھر کے ان کو آڈٹ کروا دیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ چوہے گندم کھا گئے, لاکھوں ٹن گندم. تو ان کے اوپر تو بات کرنا ہی جو نا وہ عجیب سا لگتا ہے کہ اب کرپشن کے اس لیول پہ ہم لوگ کیا بات کریں. اور رہی بات عوام کو ریلیف دینے کی, تو عوام کو ریلیف دینے کی ابھی جس طریقے سے پہلے بھی بات ہوئی کہ جس وقت ڈسکشن ہونا چاہیے کہ آٹا کس طریقے سے عوام تک پہنچایا جائے, اشیاء خرد و نوش کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. لیکن شرجیل میمن صاحب تو بہت متحرک نظر آتے ہیں, وہ تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آٹے کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیے کہیں پر بھی جو ہے نا جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا بھی کام ہوتا ہے نا صرف اور صرف شو آف کے لیے ہوتا ہے. میں نے پاکستان میں جہاں بھی سفر کیا ہے میں یہ دیکھتا ہوں, چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وندر جاتا ہوں تو مجھے رات کو 2 بجے 2:30 بجے مطلب ورکنگ ٹائم شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا لوگ جھاڑو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ اس وقت کوئی ڈسٹربنس ہرڈلز وغیرہ نہیں ہوتی. لیکن مجھے کراچی کے اندر سولڈ ویسٹ کے جو عملہ نظر آتا ہے وہ 9 بجے کے بعد نظر آتا ہے, کہ جب لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے تاکہ ان کو نظر آئے کہ جی پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, صرف دکھاوا ہے. اور جو پروجیکٹس بنے ہیں وہ ہاتھوں سے تو ان کی کارپیٹنگ نکل رہی ہوتی ہے. سن لیجیے نا, میں نے آپ کی پوری بات سنی, میں بات کر لوں گا آپ کنکلوڈ کر لیں. تو جتنے آپ بھی انہی سڑکوں سے گزرتی ہیں, سائٹ اسٹیٹ ایونیو کا روڈ چند مہینے پہلے بنا تھا, اس کے بعد پھر وہ ٹوٹ گیا اور پھر دوبارہ وہ ایک نئے ڈرین سسٹم ڈالنے کے لیے اس کو کیا جاتا. مطلب
تقریب کے بعد دوسری تقریب اور تعمیر، مطلب وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بنانا مٹانا، مٹا کے بنانا، بجٹ تازہ رکھنے کا ہے ایک بہانہ، مطلب وہ نئے نئے بجٹس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے تاکہ پچھلا جو بجٹ یوٹیلائز کیا ہے رزاق صاحب کا رخ کر لیتے ہیں، کیا کہیں گے رزاق باجوہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ الزام تراشیوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. اس وقت جو کراچی میں صفائی اور ستھرائی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا زبردست سسٹم ہے کہ گلی گلی میں سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے. کیمرہ لے کے میرے ساتھ چلیں. نہیں اب پلیز آپ دیکھیں یہ رزاق صاحب. اچھا یہ دوسری بات یہ کہا کہ آٹے میں جو ریلیف سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے، کیونکہ شرجیل میمن صاحب سندھ گورنمنٹ کے ترجمان ہیں اور وہ انفارمیشن منسٹر ہیں، اور وہ ٹی وی پر آ کر بتاتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے پروگرام، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شرجیل میمن صاحب آج خود کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کی کیبنٹ سے جو چیزیں اپروو ہوتی ہیں وہ پبلک کرتے ہیں، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ 15.5 ارب روپیہ جو رمضان پیکج کا جو اعلان ہوا ہے وہ انشاءاللہ عوام کو اس کا ریلیف بھی ملے گا، سستا آٹا. اور وہ میرا خیال ہے کہ ابھی رمضان سے شروع، ایک دن پہلے سے، کل سے شروع ہو جائے گا. اب دیکھیں ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے. اب شرجیل میمن صاحب نے پچھلے دن جو ٹرانسپورٹ کا اعلان کیا تھا، کیا کراچی میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے؟ سارے رنگوں میں پن رنگ، وائٹ رنگ، بلو رنگ، گرین رنگ، سارے رنگوں میں، اورنج رنگ، سارے رنگوں میں کراچی میں بسیں آ چکی ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں تھی. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. کراچی کی سڑکیں بن رہی ہیں، کراچی کے روڈ. پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف بسز ہی دی ہیں. دیکھیں جو 16 سالوں میں آپ بات کر رہے ہیں، تو 16 سال کے کراچی کوئی ہمارے پاس تھا؟ اس میں تو مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس میئر شپ رہی ہے. ہمارے پاس تو ابھی تک صوبے میں تو آپ ہی کی حکومت رہی ہے. صوبے میں دیکھیں کچھ اختیارات ہوتے ہیں صوبائی گورنمنٹ کے، کچھ اختیارات میئر کے ہوتے ہیں. اس شہر کو جن لوگوں نے بنانا تھا، جن کی ذمہ داریاں تھیں، جن کے پاس چلیں وہ مینڈیٹ تھا یا جعلی مینڈیٹ تھا، جو بھی تھا، وہ انہوں نے نہیں بنایا. ان کی خدایا ان کی غلطیاں تو ہمارے سروں پہ نہ تھوپیں. اب کراچی نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، انشاءاللہ ہمارا میئر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم مل کر کے شہر. عبدالقیوم صاحب، یو سیز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب ایک نئی بحث چھڑ گئی جماعت اسلامی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں. دیکھیں وہ جو اضافہ ہوا 52 یوسیز کا، وہ تو آئندہ جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو اس میں امپلیمنٹ ہوگا نا. اور وہ 52 یوسیاں تو نہیں ہوں گی، وہ تو کم سے کم 100 سے زیادہ یوسیز کا اضافہ ہونا چاہیے. اب جس طریقے سے رزاق صاحب نے فرمایا ہے کہ مینڈیٹ ملا، مینڈیٹ کیسے ملا ہے؟ ایک تو حلقہ بندیاں غلط کی، جو مضافاتی گوٹھوں کے علاقے تھے وہاں پہ 15 ہزار کی آبادی پہ پوری یوسی بنا دی. جو مرکزی شہر تھا اس میں 75,000 80,000 90,000 تک کی یوسیز بنائی. سب سے پہلا تو یہاں پہ ڈاکہ ڈالا گیا مینڈیٹ کے اوپر، پھر اس کے بعد ووٹر لسٹوں میں ساری خرد برد کی گئی. پھر اس کے بعد تو بائیکاٹ کر دیتے نا ایم کیو ایم کی طرح، جماعت اسلامی بائیکاٹ کر دیتی. جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب سے پوچھیں نا، جماعت اسلامی تو بائیکاٹ نہیں کر رہی تھی، باقی تمام پارٹیاں بائیکاٹ کر رہی تھی. آپ نے تو دیکھا نا کہ سب پیپلز پارٹی آگے بھاگ رہی تھی. ایم کیو ایم بھی جو ہے نا وہ پریس کانفرنس الیکشن والے دن تک ووٹر کو اور کینڈیڈیٹس کو یقین نہیں تھا کہ الیکشن ہونا ہے. ان برے حالات کے اندر الیکشن ہوا ہے، اور اس کے باوجود کراچی نے اپنا مینڈیٹ جو ہے بیک ٹو جماعت اسلامی دیا ہے. اور آپ ووٹس کی تعداد دیکھ لیں، آپ کینڈیڈیٹس کی تعداد دیکھ لیں. آپ اپنے ساتھ جماعت اسلامی کیوں نہیں لکھ رہے؟ آپ تجزیہ نگار کیوں بنے؟ بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں نا، میں کراچی کا شہری ہوں. مجھے نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی کے ساتھ کیا کیا، پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کیا کیا. پی ٹی آئی کو اتنا بڑا مینڈیٹ کراچی نے دیا تھا. پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ بات آپ باجوہ صاحب یہ بات آپ مت کریں کہ پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کر دیا. آپ کی 13 پارٹیوں نے مل کے لانڈی کا الیکشن لڑا تھا، وہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا لانڈی میں. آپ کی 13 پارٹیوں نے ملا. آپ یہ پی ٹی آئی کے فیکٹر کو کراچی سے آپ خالی نہیں کر سکتے. بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے. We'll be right back after a short commercial break. Stay with us. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی موجودہ صورتحال کے اوپر. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقیوم صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ رزاق باجوہ صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ کراچی کی عوام نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی حد تک مسترد کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا فیکٹر جو ہے نا کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بلدیاتی انتخابات میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو 40 سیٹیں ملی ہیں نا، 40 سیٹیں
ڈینائی نہیں کر سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے. اور پھر لانڈی کا جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں 13 پارٹیوں نے مل کے پی ٹی آئی کے مخالف الیکشن لڑا تھا، تو اس میں پی ٹی آئی نے 13 پارٹیوں کو مات دی تھی. مطلب آپ فیکٹر کو کسی بھی صورت ختم نہیں کر سکتے. ہاں ایم کیو ایم کا فیکٹر وجہ کیا ہے؟ آخر کراچی کا میئر کون بنے گا؟ اسے اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم تو اس نتائج پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے میئر کب اناؤنس ہوگا، اور چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن اگر اس بلدیاتی انتخابات کا آپ پورا پس منظر دیکھیں نا کہ 4 مرتبہ بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کروانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ سندھ گورنمنٹ کا اور پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا. کراچی کے ساتھ اگر کوئی دشمنی کر رہا ہے، رزاق باجوہ صاحب کو شاید یہ بات بری لگے گی، وہ پیپلز پارٹی کر رہی دشمنی. اور جس طریقے سے کراچی کی حلقہ بندیوں کا بیڑا غرق کیا گیا، ووٹر لسٹوں کو تباہ کیا گیا، اور پھر بے یقینی کی صورتحال میں الیکشن کیے گئے، اس ساری چیزوں کے باوجود اگر کراچی نے مینڈیٹ جماعت اسلامی کے حوالے کیا تو جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ قبول کریں. 84 آپ کے پاس یوسیز ہیں، آپ کراچی کے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ کے پاس 82 ہیں، جماعت اسلامی کے پاس کیوں 82 ہیں؟ اچھا وہ دیکھیں نا، آروز کے بیانات دیکھیں، کتنی دھاندلی ہوئی ہے، ویڈیوز آئی ہیں، پولیس کی وردی میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں. جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ بھائی آپ نہیں، آپ ان آروز کے اسٹیٹمنٹ، آپ ان آروز کے کاموں کو، ہم پیپلز پارٹی کے کاموں کو ڈینائی بھی تو نہیں کر سکتے نا. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، ریلیف پیکج جو ہے پیپلز پارٹی دے رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ان کا فرض بنتا ہے نا جتنا دینا چاہیے. دیکھیں میں جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا. نعمت اللہ خان صاحب 300 بسز 2004 میں لے کر آئے تھے، 2003 میں 4 میں 300 بسز گرین بسز. NICVD بھی تو ایک بہت بڑی کاوش ہے. کس کی؟ NICVD بھی تو بہت بڑی کاوش ہے. بالکل کاوش ہے، لیکن اس کے اندر ابھی حالیہ جو کل ہاسپٹل 400 بستر ہاسپٹل کا جو افتتاح کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ تبدیلی خان نے کینسر کا ہسپتال بنا لیا، اتنا مہنگا لوگوں کا. کراچی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنا کچھ ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو رہا. کراچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے 3-3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے چند گنتی کے ہاسپٹلز ہیں. کتنے اضلاع ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہاسپٹل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دل کا ہاسپٹل 400 بستروں پر مشتمل ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جے پی ایم سی شاید وہ واحد ہاسپٹل ہے جہاں تمام صوبوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنا علاج کروانے آتے ہیں. بالکل آتے ہیں، لیکن کیا اس کی کیپیسٹی اتنی ہے؟ لوگ آپ باہر جا کے دیکھیں لوگ کس طریقے سے سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پوری فیملیز لیٹی ہوئی ہوتی ہیں. یہ فیسلٹیز جو ہے نا دوسرے اضلاع میں کیوں نہیں ملتی، دوسرے شہروں میں کیوں نہیں ملتی؟ میں بچپن سے ایک ہاسپٹل کو دیکھ رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کے بلدیہ میں، جو سعید آباد میں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے، وہ بن ہی رہا ہے، وہ آج تک مکمل نہیں ہو پایا. وہ 150 بیڈز کا ہاسپٹل ہے، پتہ نہیں کتنے کا. اچھا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا سندھ اسمبلی کے اندر بحث ہو رہی تھی، ایم پی عبدالرشید نے یہ بات واضح کی کہ 72 لاکھ یا 52 لاکھ روپے کا ایک بیڈ خریدا گیا. کرپشن کا کیا کمال ہے، کیا عروج ہے کرپشن کا. 52 لاکھ کا کون سا ایسا بیڈ آتا ہے کہ جس کے اندر آپ 52 لاکھ کو جسٹیفائی کریں؟ رزاق صاحب کا رخ کریں گے. رزاق صاحب، یوسیز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا عمل ہے. کراچی کی جو عوام ہے اور یہاں کی جو سیاسی جماعت ہے اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے. سب کنٹینیو کافی عرصے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یہاں کی آبادی کو بھی کم لکھا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، اور یہاں کی جو کیونکہ شہر بہت پھیلتا جا رہا ہے، شہر بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں جس تعداد میں لوگوں کی آمد ہو رہی ہے اس شہر میں، یہ تو اب ایک صوبے کی شکل اختیار کر گیا ہے، ایک ملک کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو کراچی میں ہمارے اتحادیوں کا علاوہ اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہ مطالبہ بھی تھا، اور سب کا کہنا تھا کہ یہاں یوسیز کم ہے آبادی کے لحاظ سے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے ساری جماعتوں کے مطالبے کی حمایت کی اور ہم نے یوسیز کا. ایم کیو ایم سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم ہماری اتحادی جماعت ہے، اور اس میں ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا رول ہے کراچی کی یوسیز بڑھانے میں. ان کا ایک رول ہے اور انہوں نے اپنی قربانی بھی دی، اور انہوں نے اسی بیس پر کراچی کی مردم شماری پر اور کراچی کی کم یوسیز پر انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کیا. وہ ہمارے اتحادی ہیں، ہم نے ان کا مطالبہ مانا، ہم نے یوسیز کی تعداد بھی بڑھائی ہے اور مردم شماری بھی کروا رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ یہ شہر پھلے پھولے. ہاں دیکھیں، شہر کو کم دکھا کر کے، اس کی یوسیز کم کر کے اس کی خدمت نہیں کی جا سکتی. یہ شہر
یہ سب کا شہر ہے. ہم تو میں تو کہتا ہوں یہ ساری جماعتوں کا شہر ہے. کراچی کی عوام جس پارٹی کو بھی دیکھیں, نعمت اللہ خان صاحب کو جب کراچی کا مینڈیٹ دیا تھا کراچی کی عوام نے, ہم نے کھلے دل سے تسلیم کیا تھا. وہ ایماندار میئر ثابت ہوئے. ہم آج بھی ان کی کراچی کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لیکن جو جماعت اسلامی تنقید کر رہی ہے اسے آپ کھلے دل سے تسلیم کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے مینڈیٹ کا احترام کرے, تنقید برائے تنقید سے باہر نکلیں. اب جماعت اسلامی ملک گیر جماعت ہے, آ کے کراچی میں پھنس جاتی ہے. بس کراچی کے علاوہ ان کے پاس کوئی سٹی بتانے کا نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ایم پی اے بتانے کے لیے نہیں ہے, کوئی ایم این اے نہیں ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, یہ گنے چنے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کے جو ہے بڑے گولڈن ورڈز ہیں, ہم چند ہیں قابل فخر ہیں. مطلب کسی نیب زیادہ لوگ نہیں ہیں, نیب کے لکھنے میں لوگ نہیں ہیں. تو یہ الحمدللہ جماعت اسلامی, جیسے کہ راٹھور صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کریکٹر اچھے کریکٹر کے لوگوں کی ایمانداری سے کھلے دل سے ہم جماعت اسلامی کو مانتے ہیں. ہم آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے. لیکن بلاول صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ میر جو ہے وہ جیالہ ہوگا, تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں. وہ دیکھیں, اگر چیئرمین صاحب نے یہ بات کہی تو بالکل ٹھیک کہی. یہاں پہ نمبرنگ پر جیتا جاتا ہے نا. اگر ہمارے پاس اس وقت 100 کے قریب ہمارے یو سیز ناظمین ہیں, اور ابھی 11 کا الیکشن ہونا ہے ضمنی, اور پھر آگے جا کے جو 20 اور یو سیز پر جو ضمنی الیکشن کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے. کراچی کی عوام کا کیا, آپ کے چیئرمین صاحب تو اس کو ملتوی کروانے کی بات نہیں ایسا کچھ نہیں کہا, کہیں نہیں کہا انہوں نے ملتوی کرانے کا. اب جب الیکشن ہی ہو گیا تو 11 کا کیا قصور ہے؟ 2 مہینے کیوں ڈیلے کروایا گیا؟ نہیں دیکھیں, وہ یہ تو الیکشن سے اگلے دن اس کو اناؤنس الیکشن کمیشن کو کر دینا چاہیے تھا. سندھ الیکشن کمیشن پورا ہمارے متحد ہے, ماتحت کام کرے, کیا کہیں گے؟ سب ملے ہوئے نا, سب ملے ہوئے آپس میں. تحفظات ہیں آپ لوگوں کے الیکشن کمیشن کو لے کے؟ بالکل تحفظات ہیں. مطلب میں ایک شہری کے ناطے مجھے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ الیکشن سے اگلے دن جو نا اناؤنس کر دیتے کہ ضمنی انتخابات کی حمایت کرتا تو کر دیں. وہ آج الیکشن کمیشن آپ کی سن رہے صبح انہوں نے تو اعلان کر دیا 18 تاریخ کا, تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. تو 2 مہینے بعد کیوں کیا؟ آپ دیکھیں کہ کتنی الیکشن کمیشن نے تو کراچی کے عوام کی بات مانی, انہوں نے تو یہ الیکشن کروائے. کیا لگتا ہے آپ کو عبدالقیوم صاحب کہ کراچی کا میئر کون ہوگا؟ کیونکہ بلاول صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میئر جو ہے وہ جیالہ ہوگا. بالکل ہوگا, اور رزاق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن پھر آپ الیکشن کمیشن پہ بھی ہم تنقید کر رہے ہیں, مطمئن نہیں ہے الیکشن سے, رزلٹ جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو گئے, کیا کہیں گے؟ تو یہ سارے تو حقائق آپ کے میڈیا سے نشر ہوتے رہے نا, کہ کس طریقے سے ریزلٹ تاخیر سے آتے رہے ہیں, کس طریقے سے پریزائڈنگ آفیسرز کے اور آر اوز کے ریزلٹ کو ڈیفر کیا گیا, اس پہ ٹیمپرنگ کی گئی. اور پھر اس کے بعد کتنے آر اوز ایسے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن کمیشن اسلام آباد میں جا کے گواہی دی کہ جو ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن اسلام آباد نے گنتیاں شروع کی تو آپ لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے. بالکل ٹھیک ہے عبدالقیوم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پھٹے ہوئے تھیلے 2 مہینے تک آپ کے پاس پڑے رہے, پھٹے ہوئے تھیلے آپ کے پاس پڑے رہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.